जब भी कोई भी परेशानी जिंदगी में हो, सबसे पहले अल्लाह ही का ख्याल दिल में आना। हम सब अपना जायजा ले सकते हैं कि जब हम दुखी होते हैं या कोई परेशानी होती है या दिल पे कोई बोझ होता है या हमें कोई मसला पेश आता है या कोई जरूरत पेश आती है, तो हम सबसे पहले किसका सोचते हैं? ये एक टेस्ट है हमारे लिए। हमें सबसे पहले अल्लाह सुब्हानो तआला के बारे में सोचना चाहिए कि वो है ना, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि वो है। जब लोग सो जाते हैं वो उस वक्त भी जागता है, जब लोग भूल जाते हैं वो उस वक्त भी याद रखता है, जब लोग नाराज हो जाते हैं वो उस वक्त भी हमारी सुनता है। लेकिन शैतान जो हमेशा बंदों को अल्लाह के रास्ते से भटकाने के लिए सरगर्म अमल रहता है, और वो हर रास्ते पर बैठा रहता है, और आगे से भी आता है और पीछे से भी और दाएं से भी और बाएं से भी, तो वो हमेशा ये चाहता है कि बंदा अपने रब को भूल जाए। और शिर्क का पहला दरवाजा ही यहाँ से खुलता है, जब बंदा अपनी किसी भी मुश्किल में अल्लाह की तरफ जाने की बजाय लोगों पर तवक्कुल करने लगे, लोगों के पीछे भागने लगे, इंसानों पर उम्मीदें रखे और इंसानों को अपना राज़िक और अपना मालिक समझने लगे। कोई इंसान ऐसा नहीं कि जो जरूरतमंद ना हो। किसी भी इंसान से जाकर मिलके देखें, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, दुनिया के गरीब तरीन इंसान को भी और अमीर तरीन इंसान को भी और उनके बीच के भी लोगों को, सब के सब मोहताज, सब के सब जरूरतमंद है, और सबकी जरूरियात सिर्फ एक रब ही पूरी कर सकता है, कोई बंदा नहीं कर सकता। इसलिए लाजिम है कि हम अव्वल व आखिर उसी को पुकारें, उसी की तरफ रुजू करें, और उसी को पुकारने का नाम दुआ है। तो आज दुआ से मुतल्लिक कुछ चीजों की याद दहानी कराऊंगी। मालूम हम सबको होता है, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं, और खुसूसन जब कोई परेशानी आती है तो उस वक्त तो शैतान जरूर भुलवा देता है कि अल्लाह ताला है और वो सुनता है और वो मुश्किल आसान करेगा और जरूर करेगा, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उसे किसी से मशवरा नहीं करना, उसे किसी से मांग के नहीं देना, क्योंकि सब चीज उसके कंट्रोल में है, उसके इख्तियार में है। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में आता है, सूरत अस्साफ़ात 75, वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून, और अलबत्ता तहकीक नूह अलैहिस्सलाम ने हमें पुकारा था जब लोगों ने उन्हें इंतहाई तंग कर दिया और उनकी बात मान कर नहीं देते थे, तो इस मुश्किल में उन्होंने हमें पुकारा था। फलनिअमल मुजीबून, हम कितना अच्छा जवाब देने वाले हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी, बेहतरीन तरीके से सुनी, दुआ कबूल की और उनकी मुश्किल आसान कर दी। मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आजमाइश कितनी भी तवील हो, दुख और दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, किसी भी किस्म का क्यों ना हो, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। हमारे लिए मुश्किल होती, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं। इंसानों के खजाने खत्म हो जाते हैं, अल्लाह के खत्म नहीं होते, और फिर हमारी अकल जवाब दे जाती कि किसी मसले का हल क्या करें, कैसे करें, लेकिन उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं। इसलिए हमेशा हर हाल में, हर मौके पर, छोटी जरूरत में और बड़ी जरूरत में उसी को पुकारते रहना चाहिए। वज़्कुर रब्बक फी नफ्सिक, बंदों को पुकारने के लिए तो ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, चीखना चिल्लाना पड़ता है, लेकिन उसको दिल दिल में तदर्रुअन व खीफतन, आजिज़ी और जारी के साथ, गिड़गिड़ा के, चुपके चुपके, वदूनल जहरी मिनल क़ौल, और आहिस्ता आहिस्ता ज़ेरे लब बातें करते करते, बिलगुदुव्वि वल आसाल, सुबह और शाम, वला तकुन मिनल गाफिलीन, और गाफिलीन में से ना होना। आप कहीं भी बैठे हैं, मतलब किसी मजलिस में बैठे हैं, और आपको एक ध्यान में आता है कि मेरा फलां काम रहता है, फलां मुश्किल है, अचानक आपको कोई ख्याल सताने लगता है, रात को आप सो रहे हैं, अचानक आंख खुल जाती है और आपको किसी चीज के बारे में सख्त परेशानी होने लगती। अब कोई ऐसा नहीं जिसके साथ आप शेयर करें, सब सो रहे हैं, हर तरफ खामोशी है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आपके दिल का हाल नहीं जानता। बाज़ वक़्त आप किसी को अपने दिल का हाल बताने लगते हो, वो आपको ऐसी बात करेगा कि आप सोचेंगे कि इसको बताया भी क्यों, यानी खुद ही शर्मिंदा हो जाए। कोई नहीं जानता कि हमारे अंदर की तकलीफ कितनी है, कोई पैमाना है ही नहीं उसको जज करने का, उसको नापने का। हमारा ब्लड प्रेशर जानने के लिए तो आलात मौजूद हैं, शुगर चेक करने के लिए भी हैं, बुखार हो गया उसको भी जान सकते हैं, लेकिन अंदर किसी के दुख और दर्द और जख्म कितने हैं, कोई पैमाना नहीं, कोई नहीं जान सकता सिवाय उसे एक अल्लाह के। बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि जो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। कुछ तो होता है इंसान अपने बहन भाई के साथ, दोस्त के साथ, रिश्तेदारों के साथ, करीबी लोगों के साथ, खैरखाहों के साथ शेयर करता है, उनसे मशवरा मांगता है, उनसे मदद मांगता है। बाज़ वक़्त लोग मदद करते हैं, लेकिन एक हद तक जाकर उसके बाद वो बेबस होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं। उन सब चीजों का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है, इसलिए उसी की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि जब उसके सामने आप अपनी जरूरत रखते हैं तो आपको शर्मिंदा नहीं करता। बंदों के सामने आप जरूरत रखते हैं, बंदे आपसे भागने लगेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, या एहसान जताएंगे, या कभी शर्मिंदा कर देंगे, और कभी दिल खोल के मदद भी करेंगे
تو آپ ایک بوجھ محسوس کریں گے، آپ احسان تلے بھی آ جائیں گے، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کچھ شیئر کریں، وہ آگے کسی اور کو بتا دیں، وہ آپ کا پردہ ہی نہ رکھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا پردہ رکھتے ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو، کچھ روگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ دل کے وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا۔ ایوب علیہ السلام کے اوپر جب تکلیف آئی تو شیطان نے ان کو طرح طرح کے وسوسے ڈالے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اس نے تھکا دیا، اس نے طرح طرح کے وسوسے ڈالے۔ بعض بیماریاں جسمانی نہیں ہوتی، قلبی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ذہنی ہوتی ہیں کہ انسان کچھ چیزوں کے بارے میں کنفیوز ہوتا ہے، سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، اس کو کسی چیز کے بارے میں رہنمائی، ہدایت چاہیے ہوتی ہے، گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے، اچھا مشورہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر بعض اوقات انسان جن کے اوپر اعتماد بھی کرتا ہے وہ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ ان کے بہن بھائیوں نے ان کو چیٹ کر لیا، ان کو غلط مشورہ دیا، کیونکہ بھائیوں کے بیچ میں بھی جیلسیز ہوتی ہیں، جیسے حابیل اور قابیل کے بیچ میں تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بیچ میں تھی۔ یہ خون کے رشتے ہیں، وہاں بھی جیلسیز ہیں۔ انسان کمزور ہے، انسانوں کے اندر بعضوں کے جیلسیز ہوتی، آپ ان سے اعتماد کر کے مشورہ مانگ رہے، وہ آپ کو بالکل الٹی بات بتا رہے جس میں آپ کے لیے اور مصیبت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ کہاں جائے، جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جس کو اللہ پر اعتماد نہیں، یقین نہیں، وہ یقیناً اس وقت پریشان ہوگا، وہ حوصلہ ہار جائے گا، وہ مایوس ہو جائے گا۔ لیکن جن کا اللہ پر ایمان ہوگا، جو واقعی اللہ کے بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، وہ چپ کے دل میں، لوگوں کے بیچ میں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے، سوتے ہوئے، سو کے جاگتے ہوئے، کسی بھی حال میں اپنے رب کو پکار سکتے ہیں، کیونکہ رب دور نہیں، وہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں خیال کیا اٹھتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خود انسان کو اپنا وہ پتہ نہیں جو اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں، اس لیے ہر حال میں اسی کو پکارتے رہنا چاہیے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، یعنی جب کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت انسان پھر اللہ سے عہد بھی باندھتا ہے کہ ہم اطاعت گزار ہوں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اللہ رب العزت ہی کو پکارا جب بھی ان پر کوئی مشکل آئی، اور اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے گا میرا رب کہاں ہے، وہ سنتا ہے یا نہیں، وہ مشکل حل کر سکتا ہے یا نہیں، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت ہی قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ لہذا جب آپ دعا کریں تو اس وقت یہ یاد رکھیں کہ میری یہ دعا اس وقت میرا رب سن رہا، وہ سن رہا۔ کبھی غم کے مارے منہ سے بھی الفاظ نہیں نکلتے تو اس وقت سوچا کریں کہ اس وقت میرا رب میرے دل کا حال جانتا ہے، وہ میری پریشانی سے، میرے دکھ سے واقف ہے، جبکہ اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ میں کس حال میں ہوں۔ کیونکہ جتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوگا کہ رب سنتا ہے، اتنا زیادہ آپ کا دعا میں دل لگے گا، اتنا شوق سے آپ دعا کریں گے، اور جتنی شوق سے آپ دعا کریں گے اور جتنی توجہ سے آپ دعا کریں گے اتنی ہی زیادہ وہ قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صرف سنتے نہیں، اجیب دعوت الداع، میں جواب دیتا، گویا دعا کے وقت آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہو اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہو، وہ دعا قبول کرتا ہے، کبھی فوراً، کبھی دیر سے، کبھی اس کے بدلے اس سے بہتر عطا کر کے جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور کبھی آخرت کے لیے جمع کر کے۔ لیکن دعا رد نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی، کچھ فائدہ نہیں ہوا، ابھی اور کیا مانگنی، اور کیا، تو فائدہ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں سوچے کہ فائدہ نہیں، ہر حال میں فائدہ ہے۔ اس لیے مانگتے رہیے، کیونکہ جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کیونکہ نہ مانگنا تکبر کی علامت۔ دعا دراصل عبادت کا بھی اعلیٰ ترین حصہ ہے، کیونکہ انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے اور اس سے مزید قریب ہوتا ہے۔ سورۃ المؤمن آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں دعا قبول کروں گا۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیونکہ شیطان یہاں سے اچکتا ہے، یعنی جو اللہ سے نہیں مانگتے، کیوں نہیں مانگتے کہ ناراض ہے اللہ سے، ہماری نہیں سنی جاتی، فائدہ نہیں ہوا مانگنے کا۔ ایسی باتیں کرنے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور شیطان پھر انسان کو اللہ سے دور کر کے
کسی اور راستے کی طرف لے جاتا ہے. یہاں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو ہی انسان نے اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کا دروازہ پکڑا، غیر اللہ سے اس نے مانگا، تو شرک ہو گیا. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قبر والوں سے نہیں مانگتے اور ہم بتوں سے نہیں مانگتے، وہ تو بس اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا ان کی سنتے، لہٰذا ہم ان کے تھرو ان کے واسطے سے جاتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی، ان کے پاس نہیں جاؤ، مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دوں گا تم کو، مایوس نہ ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دعا جو ہے وہ انسان کے لیے اجر کا باعث ہے، یعنی سراسر عبادت ہے. یعنی ہم مانگ اپنی ضرورت کی چیز رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے. جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن اگر فوراً نہیں مل رہا تو وہ نام اعمال میں عبادت کے طور پر لکھی چلی جا رہی. چاہے اپنی زبان میں مانگے، اردو میں مانگے، انگریزی میں مانگے، عربی میں مانگے، کسی زبان میں مانگے، قرآن کے الفاظ میں مانگے، حدیث کے الفاظ میں مانگے، یا اپنی زبان میں مانگے، کچھ بھی مانگیں گے وہ عبادت ہے. الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل العبادت الدعاء، عبادت میں سے افضل ترین عبادت دعا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی. لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو دعا کے سوا کوئی چیز پھیر نہیں سکتی. ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں اضافہ نیکیوں سے ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی احسان آپ کسی پہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت ہو جاتی. علماء نے اس کی دو معنی کی. ایک تو یہ کہ لٹرلی آپ مثلا 5 سال جینے والے تھے تو 10 سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نیکی کی وجہ سے آپ کو اور موقع مل گیا دنیا میں جینے کا. اور دوسرا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ جیے تو وہی 5 سال اور، لیکن ان 5 سالوں میں آپ نے وہ کام کیے جو کوئی 10 سال میں کرے. یعنی شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں بھی آپ ایسی ایسی نیکیاں کر جاتے ہیں. اچھا، ہمارے نزدیک نیکیاں یا عبادت اور ان کی جو کوانٹٹی ہم بعضوں کو صرف نمبر سے کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے یہاں صرف کسی چیز کے نمبرز نہیں کاؤنٹ ہوتے. یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس صرف ایک ہی نمبر ہو لیکن وہ اتنا زبردست ہو کہ وہ 1000 سے بھی بہتر ہے. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی راہ دکھانے والا ایسے ہی جیسے اس کو کر لینے والا. آپ نے کسی کو صرف راہ لگا دیا، کسی کو ایک کتاب دے دی، کسی کو کوئی راستہ بتا دی، کسی کو کسی درس میں بلا لیا، کسی کو کسی جگہ جوڑ دیا، کسی کو کوئی اچھی میل بھیج دی، کسی کو کسی اچھے لنک سے، صرف آپ نے راستہ بتایا، صرف ایک لفظ میں کسی کو ٹیکسٹ کر دیا، کسی کو فون پہ بتا دیا، کسی کو کسی ملاقات میں. ہم دن میں کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، شادیوں پر، پارٹیوں میں، دعوتوں میں. ایک ایک اچھی بات بھی کسی کو بتا کے اس کو اگر ایک راستے پہ آپ لگا دیتے، اس کے بعد وہ جتنی دفعہ وہ کام کرتا ہے اور سارا اجر آپ کو ملتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھے. اچھا، اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات انسان نیکیاں کرتا جاتا ہے لیکن اس سے اتنے درجے بلند نہیں ہوتے کہ کوئی آزمائش سے تکلیف آ جاتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اس تکلیف میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو اس سے ایک دم اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودے ہیں تو بعض اوقات کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں، پھر ایک سرٹن ایج پر آ کر ایک دم شوٹ کرتے ہیں. جیسے وہ ایک بانس کا درخت ہے جو بیمبو کا، وہ پہلے چند سالوں میں صرف چند فیٹ 4-5 فیٹ تک بڑھتا ہے، پھر اچانک ایک دم 80 فیٹ تک جاتا ہے، بہت اونچا ہو جاتا ہے. تو مجھے ہمیشہ اس سے یہی مثال یاد آتی ہے کہ بعض اوقات انسان نیکی کے کام کر رہا ہے، اپنی روٹین کی نماز روزہ کر رہا ہے، آدھی لائف ہے اس کی روٹین کی، اچانک کوئی ایسا ٹیسٹ آ جاتا ہے زندگی میں، اس کی ساری روٹین درہم برہم ہو جاتی ہے. اب اس کی وہ عبادت، مثلا روزے کا عادی تھا، ہفتے میں سوموار جمعرات کا رکھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، کچھ سب ٹھیک ہے کر رہا تھا، لیکن اب ایسا زلزلہ اس کی زندگی میں آیا، کوئی ایسی تکلیف آ گئی کہ وہ اس کے روزے بھی چلے گئے، اس کی تہجد بھی. اب وہ پریشان ہے کہ میری نیکی کی تو روٹین ختم ہو گئی، چھوٹ گئی. لیکن اس کو نہیں یہ معلوم ہوتا یا اس کو خیال نہیں آتا کہ اس تکلیف سے جو اس نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہا اور اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکالا، وہی بیمبو کے درخت کی مثال کی طرح وہ ایک دم درجے میں وہاں گیا، پلس وہ جو بیماری سے پہلے یا تکلیف سے پہلے وہ نیکیاں کر رہا تھا ان کا اجر بھی لکھا گیا کیونکہ وہ ان کو روٹین میں کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص عام دنوں میں جو عبادت کرتا ہے، اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے اس کی عبادت میں خلل آتا ہے تو فرشتے اس کے وہ عبادت بھی ساتھ ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ اجر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، اگرچہ وقتی طور پر آپ کی وہ عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، تکلیف میں ایک تو صبر، دوسری کیا چیز درجے بلند کرتی؟ دعا. عام حالات میں ہم اتنی دعائیں نہیں کرتے، جب سب ٹھیک ہوتا ہے، ہم فزیکلی بھی فٹ ہوتے ہیں اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے تو سوچتے کیا دعا مانگے، سب ٹھیک تو ہے، چلو کچھ اور کرو.
لیکن جب ذرا بھی کوئی تکلیف آتی خود کو یا اپنے کسی پیارے کو، پھر ہم لمبی دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اور یہ لمبی دعائیں کرنا اب اس کے درجوں میں ایک دم اضافے کا ذریعہ بن گیا، اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر ایک دم۔ اس لیے لازم ہے کسی حال میں بھی ہو اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے امن اور سلامتی کے ساتھ نیکی کی توفیق دی ہے تو میں اس پر بھی راضی، اور اگر تو نے کسی آزمائش کے ذریعے مجھے صبر کی توفیق دی ہے تو میں اس پر بھی راضی، میں ہر حال میں تجھ سے راضی، کچھ دیا میں اس پر بھی شکر گزار، اور اگر دے کر واپس لے لیا میں اس پر بھی شکر گزار، اور اگر تو نے مجھے دیا ہی نہیں تو میں اس پر بھی شکر گزار، میں ہر حال میں شکر گزار۔ جب دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان واقعی اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام پر جب بہت اچھے حالات تھے، مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، گھر بھی، تو وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے، تو ان کے جو مخالف تھے وہ کہنے لگے کہ آپ بھلا کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، مویشی بھی مر گئے، ہر چیز ختم، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے لیے بیوی بھی ایک طرف ہو گئی، تو بالکل تنہا رہ گئے، اور ساتھ تکلیف بھی، بیماری بھی۔ تو اس وقت اللہ کو پکارتے اور کہتے ہیں کہ یا رب جب تو نے مجھے سب کچھ دیا تو تو جانتا ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر تیری عبادت کے لیے اٹھتا تھا، لیکن اب جب کہ تو نے سب کچھ لے لیا تو میرے لیے تیرے سوا کوئی باقی نہیں۔ اب اس وقت جو میں تیری عبادت کرتا ہوں اس میں جو لطف ہے وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ تکلیف میں بہرحال انسان اللہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور بہت دل سے، اور سارے غفلت کے پردے پھاڑے جاتے ہیں، حقیقی انسان سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اتنا راضی ہوا، ان کی بیماری بھی دور کر دی، اور ان کو پہلے سے ہر چیز دگنی عطا کی، دنیا میں عطا کی۔ بات کیا تھی کہ صبر اور اللہ کی عبادت میں اور خشوع اور دعا، اور دعا بھی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت کرتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، صرف رحمت کو پکارتے رہے کہ تیری رحمت جوش میں آ گئی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے انسان جس حال میں بھی ہو، عام حالات میں بھی پکارے اور تکلیف میں بھی، لیکن کبھی بھی اللہ سے ناراض نہ ہو، اور یہ یاد رکھے کہ دعا قدر کو پھیر سکے۔ حضرت عمر جیسے دعا مانگتے تھے کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اشقیاء میں سے لکھ رکھا ہے تو ہمیں سعداء میں لکھ لے، اگر ہمارے انجام میں دوزخ لکھی ہے تو ہمارے لیے جنت لکھ دے، تو کر سکتا ہر چیز، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہم تیری رحمت کے محتاج۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ دعا ایک ایسا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اتنا قرب کا رشتہ ہے جو کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا، ایک سرگوشیاں ہیں، ایک مناجات ہے، ون آن ون بیس پر ایک ایسا تعلق ہے کہ جو نہایت پر لطف ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ انسانوں سے یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ وہ آپ کے دل کی بات سمجھ لیں، وہ آپ کے اشارے کو سمجھ لیں، وہ آپ کی ضروریات کو خود ہی سمجھ لیں، اور جو لوگ سمجھ جاتے ہیں ان سے آپ کو ایک دم محبت ہوتی ہے کہ اچھا اتنا کیئرنگ کہ زبان سے کہنا ہی نہیں پڑا اور اس کو خود ہی سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ جو آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، یا جو لوگ واقعی انسانوں کے قدردان ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے یہ خوبی ڈالی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر پھر اللہ رب العزت ہماری ہر چیز کو سمجھ، یہ کیفیت جو ہے اور یہ احساس جو ہے اور یہ یقین جو ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ نوز، وہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، اس کو سب پتا ہے، مجھے اس کی رحمت چاہیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کتنی خوبصورت دعا اللہ کے اسماء الحسنی کے ساتھ، اور اس میں بھی کیا کیا گیا؟ رحمت کو پکارا گیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ لم اکن بدعائک رب شقیا، ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کوئی لفظ بول کر ہی مانگے، بعض اوقات دل ایسا غم میں گٹا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہیں کیا، کیسے مانگے۔ انسانوں سے جب کچھ مانگنا ہوتا ہے آپ کو تو کتنی دفعہ سوچتے ہیں کیا الفاظ استعمال کریں، کیسے اپروچ کریں، کیا کہیں، کیا بتائیں، کہیں اوفینڈ نہ ہو جائیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہم سے دور نہ ہو جائیں، کہیں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، کتنا کچھ سوچتے ہیں، کیونکہ یہ سارے ایکسپیرینس ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہماری نیت میں کچھ ایسا نہیں ہوتا، دوسرا کچھ سے کچھ سمجھ لیتا ہے، ہم کچھ کہہ رہے تھے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں، نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ناراضگی ہے۔ آپ صرف سوچ رہے ہو، صرف اندر ہی اندر اس کو یاد کر رہے ہو اور وہ سب سمجھ آؤ۔ آپ چپکے چپکے آپ سسکیاں لے کے پکارتے، آپ سرگوشیاں کرتے، آپ آواز کے ساتھ پکارتے، آپ بغیر آواز کے پکارتے، دل ہی دل میں پکارتے، کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا اور آپ اپنے رب سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ کتنا پیار آتا ہے نا اس پہ کہ سب سمجھتا ہے، اس کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں، ہم ایک قدم جائیں وہ 10 قدم ہماری طرف آتے ہیں۔ صبر کرے تو بے حساب اجر دیتا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اگر اس نے ہمارے لیے کچھ لکھا ہے تو اس کو مٹا بھی سکتا ہے، تو تقدیر بھی بدل دے گا، سب ٹھیک ہو جائے۔ لیکن شیطان یہ یقین نہیں آنے دیتا، یہ یقین واپس لانے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہم کو ہوتا ہے اللہ دعا سنتا ہے، لیکن یقین سے ہم نہیں سوچتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے من فتح له فی الدعاء منکم فتحت له ابواب الجنہ،
تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی جس کو دعا کی توفیق ہو گئی، اس کے لیے گویا جنت کے دروازے کھول دیے گئے. اور جو بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز عافیت، کہ انسان اپنے لیے عافیت مانگتا ہے، کیونکہ بعض اوقات آزمائشیں انسان کے دین کے لیے اور خطرناک ہو جاتی ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی، اور ان میں بھی جو ابھی اتری نہیں واپس چلی جاتی. مشکل آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے دعا جاری ہوتی ہے، وہ دونوں آپس میں جھگڑتے ہیں، تو دعا اگر پاورفل ہو تو وہ واپس چلی جاتی. اس لیے اے اللہ کے بندو دعا کرتے رہا کرو، سب کچھ ہو بھی، خاص اطمینان ہو تو بھی، لیکن دعا میں سب سے زیادہ چیز جو اہم ہے وہ اخلاص ہے. خالصتاً اللہ کے لیے، وادعوہ مخلصین لہ الدین، اسے پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یعنی اگر چاہتے ہو کہ عبادت قبول ہو، دعا قبول ہو، تو ریاکاری سے پاک ہو، اور جو کچھ بھی کرو اسی کی رضا کے لیے کرو. اور جب انسان خالص ہو کے اس کو پکارتا ہے اور قریب سے پکارتا ہے اور پورے شعور کے ساتھ پکارتا ہے تو سنی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے. ہمارا دھیان کہیں ہو اور ہم زبان سے کچھ الفاظ بس ادا کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم قرآنی یا مسنون دعائیں پڑھتے ہیں تو ان کو بس ایک تلاوت کی طرح پڑھ لیتے ہیں، ایک راگ کی طرح پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو کے مانگے، خالص ہو کے مانگے، قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے، نہیں چاہے تو نہ کرے، چاہے تو یہ دے دے چاہے تو وہ دے دے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں چوائس دیتا ہے، کیا پسند ہے تم کو، جو پسند ہے وہ مانگو، کیونکہ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں. تو بہترین سے بہترین مانگو، وہ دے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اجابت یعنی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے. جیسے کسی کے بارے میں آتا نا کہ جب وہ صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلے تو چھتری لے کے نہیں. تو نے کہا کہ چھتری کس لیے؟ کہا کہ اللہ سے دعا کرنے جا رہے ہیں، بارش ضرور ہوگی تو امبریلا ساتھ ہے. آخر ہمیں یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اس کو تو کن کہنا ہے اور بادلوں کو حکم دینا ادھر چلے جاؤ، ہو جائے گا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ پکے یقین کے ساتھ دعا کرے، اور اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے. بات دراصل یہ کہ اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. پھر اسی طرح خشوع و خضوع، دعا کے وقت رو کر مانگا جائے تو وہ اللہ کو اور بھی زیادہ پسند. اگر رونا نہ آ رہا ہو تو رونے کی کوشش کی جائے، مسکین ہو کر، عاجز ہو کر، کیونکہ ایک بندگی کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے قول کہ انہوں نے کہا تھا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. جب یہ تلاوت کی تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمانے لگی، اے اللہ میری امت میری امت، اور یہ کہتے ہوئے رو دیے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی کہ یا رب میری امت میری امت. یہ نہیں کہا کہ جو میری پیروی کرے صرف اس کو بخش، بلکہ کیا کہا کہ تو سب کو بخش. تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور ان سے رونے کا سبب دریافت کیجیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے، لیکن پھر فرشتے کو بھیجا کہ پوچھو. جبریل حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں رونے کا سبب بتایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور انہیں ہماری طرف سے بشارت دیجیے کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، پریشان نہیں کریں گے. یعنی آپ جو اپنی امت کے بارے میں چاہتے ہیں آپ کو خوش کر دیں گے. لیکن کیا وجہ تھی؟ آپ ایک تڑپ کر مانگ رہے تھے اور دوسرا رو کر مانگ رہے تھے. یعنی دل کی تڑپ اور آنکھوں کے آنسو یہ دعا کی قبولیت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. پھر دعا میں تکرار اور اصرار، اللہ تعالیٰ تو کر دے، اور بار بار. یعنی کہے کہ اچھا میں نے وہ صبح مانگ لی تھی، نہیں، پھر مانگیے پھر مانگیے پھر مانگیے. بندے تنگ ہوتے ہیں، اللہ نہیں تنگ ہوتا. بندوں سے اگر آپ اپنی سگی ماں سے بھی ایک سے دوسری دفعہ کچھ پوچھنے ہی جائے نا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ اگر پوچھنے یہ کیا ہے یہ کیا ہے واٹ از دس، تو کہ چپ کر کے بیٹھے، کیا ہر وقت پوچھتے. اور اگر ایک سے دوسری چیز مانگے گا ایک دفعہ پیار سے کریں گے، گلے لگا کے دیں گے، پھر کہیں گے تم تو روز ہی یہی مانگتے ہو. ماں جیسی ہستی بھی بچے کے بار بار مانگنے سے تنگ آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ تنگ، وہ اور زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اور مانگو اور مانگو. اس لیے اصرار کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ہاتھ اٹھا کے بھی مانگنا چاہیے. بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا پسندیدہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی. پھر اسی طرح حمد و ثنا کرنی چاہیے.
اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، کوئی بھی ذکر، اور اسی طرح پہ درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے تو دعا قبول ہوتی، کیونکہ درود شریف کے ساتھ 10 رحمتیں آتی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تشریف فرما تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے حمد و ثنا کی، پھر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ سے دعا کرو، ضرور دیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے مانگو، دیے جاؤ گے، یعنی ان کا یہ عمل آپ نے اپروو کیا۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو اس سے پہلے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ اگر کسی کام میں رکاوٹ ہے تو میری اپنی کوئی غلطی تو مجھے معاف کر۔ ندامت کے آنسو، کیونکہ انسان اللہ کا حق تو کبھی دے ہی نہیں سکتا، چاہے ہم کتنے بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ اگر ہم اپنا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں دے دیں تو بھی حق ادا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس سے زیادہ ہمیں دیا۔ اس لیے انسان جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور ندامت میں روتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے ایسے بندے پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات کو پسند کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جب یہ دعا کرتا ہے انسان، جس کا معنی ہے کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، یقیناً میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ خوشی سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے یہ جان لیا ہے کہ اس کا رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے اپنے غلطیوں کو دھونے کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو انسان اس سے مانگے تو اس میں قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، معاف کر دیا، کیونکہ گناہ انسان کے رزق میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں، گناہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے گناہوں کو دور کرنے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے پہلے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سب سے پہلے اپنے لیے مانگنا چاہیے، پھر والدین کے لیے، قریبی لوگوں کے لیے، پھر سب کے لیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے تو اس کے لیے دعا کرتے، اور دعا کی ابتدا اپنے سے کرتے۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے اور اس سے پہلے اپنے لیے مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ وہی چیز اپنے لیے مانگ رہا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے، تو دوسرے کے لیے بھی وہ مانگ رہا ہے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو دعا میں بھی یہی اصول ہے۔ پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بہت لمبی دعا کی جائے، ٹھیک ہے کبھی کبھی انسان لمبی بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر دعا میں چند مختصر الفاظ بھی ہوں مگر کوالٹی اس کی اچھی تو وہ زیادہ بہتر ہے، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی، اور ساتھ انسان روئے اور اللہ کو پکار کے اٹھ جائے، اتنا بھی کافی ہو جائے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں، پھر ٹھہر کے دعا کریں گے، جب سب کام ہو جائیں گے، بائی دا ٹائم ہم تھک چکے ہوتے ہیں، پھر ہمت ہی نہیں رہتی، کوالٹی نہیں ہے۔ جب دل میں آئے، بس آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، آپ کو کوئی سوچ آتی، کوئی خیال آتے، کوئی پریشانی کی لہر آتی، ویٹ نہ کریں گے اچھا زور کی نماز پڑھیں گے تو پھر دعا مانگیں گے، ادھر ہی کھڑے ہو کے رو کے اللہ سے مانگیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس شارٹیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنا مانگا، معلوم نہیں اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، سانس بھی آ رہا ہوگا کہ نہیں، اتنے اندھیرے میں اور ایسی بند جگہ کے اوپر، لیکن اس وقت انہوں نے چھوٹے سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ نے ان کی اتنی بڑی پریشانی دور کر، پھر وہ اتنے اندھیروں میں چلے گئے تھے، باہر نکل آئے۔ انبلیویبل، اگر قرآن میں یہ نہ لکھا تو یقین ہی نہ آئے، لیکن وہ 1,00,000 دفعہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو ضروری نہیں کہ ہم بہت لمبی دیر تک کریں تو ہی سنی جائے گی، ٹھیک ہے جتنی چاہیں آپ لمبی کریں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں، مگر چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی جامع دعا ہو۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا کی جائے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو بعض دعاؤں میں تو آلریڈی اللہ کے نام موجود ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی خاص نام کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیں جو آپ کا محبوب نام ہو، جس نام کے ساتھ آپ اللہ کی محبت محسوس کریں، ہم عام طور پر یا اللہ، یا رب یہ تو کہتے ہیں، یا ربنا تو کہتے ہیں، یا اللہم کہتے ہیں، لیکن یا حی یا قیوم یا کوئی بھی اور نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس میں صرف چند ناموں کی بات نہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، جس کے ساتھ چاہیں اللہ کو پکاریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر قبلہ رخ ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ پھر اسی طرح وضو کے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن وضو کے ساتھ ہو تو اور بھی اچھا ہے، یہ مستحب کی بات ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا حلال کا ہو، حرام کھانے کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ آتی۔ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جس کا کھانا پینا اوڑھنا حرام کا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر جلد بازی نہ ہو، مایوسی نہ ہو، تصنع نہ ہو دعا میں، ایسی لفاظی نہ ہو کہ کوئی پوئم کی شکل میں آپ پڑھ رہے ہیں یا گا گا کے یا ایک راگ کی طرح، وہ چیز نہ ہو۔ سب سے بہتر یہ کہ اخلاص اور خشوع ہو۔ پھر کوشش کریں کہ کسی کے لیے بد دعا نہ ہو، چاہے وہ کوئی کتنا ہی تنگ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ
کوئی شخص بد دعا کرے کسی کے لیے اور اس کو پہنچنے کی بجائے وہ اسی پہ پلٹ آئے جس نے بد دعا کی، کیونکہ ہر انسان کی حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے۔ ایک شخص بظاہر ہماری نظر میں بہت خراب ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، وہ چھپ کر کون سی نیکیاں کر رہا ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم تو لوگوں کی صرف ظاہریت کو جانتے ہیں، تو اس لیے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، سرفیس ویلیو پہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا۔ تو اس صورت میں انسان جب تک کوئی کفر کی حالت پر مرے نہیں تو بد دعا نہیں کرنی یا لعن طعن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لعنت بھی پھر پلٹ آتی ہے لعنت کرنے والے پر۔ پھر قبولیت کے کچھ خاص اوقات جو ہیں، جیسے رات کا آخری حصہ ہے، سحری کا وقت، وبالاسحار هم یستغفرون۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ خود اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں بندوں کو، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو میں اس کو بخش دوں۔ یعنی خاص طور پر اس وقت بخشش کا وقت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں کے صف میں شامل ہو سکو تو ہو جاؤ، یعنی زمین پر اور جہاں جہاں جو لوگ پکار رہے ہوتے ہیں تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ پھر رمضان میں روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں رمضان میں، اور ہر دن رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک دعا ایسی ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کا خاص تحفہ۔ تو لیلۃ القدر کی دعا، عرفہ کے دن جو حاجی ہوتے ہیں ان کی دعا، آذان اور اقامت کے بیچ کی دعا۔ بہت سے لوگ اس وقت سے غافل ہوتے ہیں، اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی آذان کا جواب دے کر دعائیں کرنا حتیٰ کہ اقامت ہو جائے۔ پھر سجدے میں انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر فرض نماز کے بعد کی دعا، جمعہ کے دن خاص گھڑی کی دعا، کفار سے جنگ کرتے وقت کی دعا، پھر مصیبت کے وقت کی دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یعنی دکھی انسان کے دل سے جو دعا اٹھتی ہے وہ بھی قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ زمزم پیتے وقت کی دعا، بارش کے اترتے وقت دعا، قرآن مجید پڑھنے کے بعد کی دعا، مرغ کی آواز سننے پر۔ ایک دن کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ کافی برہم تھی کہ وہ ان کے ہمسائے جو ہیں وہ انہوں نے مرغی رکھے ہوئے اور وہ بہت شور مچاتے تھے۔ اب ایک ہم اس پہ پریشان رہ سکتے اور دوسرا ہم خوش ہو سکتے ہیں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب مرغا بولے سب فوراً دعا شروع، وہ ہمیں سمجھے کہ ریمائنڈر دے رہا ہے، تو پریشانی کی بجائے انسان خوش ہونے لگے۔ سچویشن وہی ہے لیکن ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا ہمارا کہ وہ ریمائنڈر۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب تم مرغ کے بولنے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ وہ اس وقت فرشتہ دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان دیکھتا ہے۔ دونوں سچویشن۔ پھر اسی طرح مریض کی جب آپ عیادت کریں تو اس وقت 70,000 فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات لوگوں سے کہتے رہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر آپ وہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرشتہ مقرر کر دے گا جو آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ جس دن آپ پریشان ہوں، دکھی ہوں، کسی مریض کی عیادت کے لیے چلے جائیں۔ ایک تو اس کی تکلیف دیکھ کے آپ کو اپنی تکلیف بھول جائے گی، اپنی کم ہونے لگے گی، اور دوسرا یہ کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع۔ پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں مجاہد ہوتا ہے، حج یا عمرہ کرتا ہے، جو فی سبیل اللہ نکلتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جس سے مسافر بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو مظلوم ہوتا ہے، جس پہ کوئی ظلم کرے، پھر والد جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، باپ کی دعا بچوں کے حق میں، پھر اسی طرح اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، اس میں نمبر 1 ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی، اور صدقہ جاریہ مال میں سے اور علم میں سے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ پھر کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، کسی کو دکھی دیکھا اس کے لیے بیٹھ کے دعا کریں، کسی کو بیمار دیکھا اس کے لیے دعا کریں، کسی نے آپ سے اپنی کسی پریشانی کا ذکر کیا، اب آپ اپنے لیے دعا کریں، اس کے لیے بھی کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو ہدایت ملے، آپ دوسرے کو بچے کی ہدایت کی دعا کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کو رزق ملے، آپ دوسروں کے لیے خوشادگی کی دعا کریں۔ کوئی چیز جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ایسا فرشتہ مقرر کرے گا جو آپ کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ اس کو بھی عطا کر دے، دوسرے کے لیے مانگ رہا۔ پھر اسی طرح عادل حکمران جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی۔ پھر وہ شخص جو خوشحالی میں دعا کرتا ہے، جب وہ تنگی میں آتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سختی اور غم میں، تکلیف میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے۔ پھر رات کو جس وقت آنکھ کھلے اس وقت دعا کرنا، اور یہ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر اس کے بعد کہ اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ جو عمر بڑی ہوتی ہے رات کو آنکھ ضرور کھلتی،
اب بعض لوگوں کو کسی بیماری کی وجہ سے بھی رات کو کئی دفعہ ان کی آنکھ کھل جاتی، تو یہ دعا لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں یا زبانی یاد کر لیں. یہ سارے حصے ہم کو یاد ہے الگ الگ، صرف اس ترتیب میں یاد کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سب کو آتا ہے، اتنی ہوگی. پھر الحمدللہ اور سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب آپ دیکھیے کہ اتنا پڑھ کے پھر کیا کریں، اللہ مجھے معاف کرے. اللہ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، اس کی اولاد ہو، اس کی اور نعمتیں ہوں، تو اس کو استغفار کے لیے کہا گیا. سورۃ نوح میں آتا ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ. استغفار سے تو اس وقت اللہم اغفر لی کہہ دیں یا کوئی اور دو. اگر رات کو سائڈ بھی بدلے اور آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ کے دعا کریں، صرف عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، تو اس وقت کی دعا قبول ہوتی. اور اگر خاص طور اگر رات کے پچھلے حصے میں آنکھ کھلے تو اس وقت اور بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں. لیکن ہم ان اوقات کو بعض اوقات غفلت سے، بعض اوقات بھول کے ضائع کر دیتے. تو آج کی اس گفتگو اور شام کی اس مجلس کا مقصد یہی تھا کہ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو بھی ریمائنڈ کراؤں کہ دعاؤں میں اور زیادہ آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ پریشان بیٹھے سوچتے رہے. اس سوچنے کے وقت کو بھی دعا کے لیے استعمال کریں، بجائے اس کے کہ دل میں ہر وقت اپنے آپ کو کاٹتے رہیں اور غمگین رہیں اور دکھی رہیں اور پریشان رہیں اور آنسو بہاتے رہیں. اس رونے کو بھی دعا میں بدل لیں. تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب انسان ان دعاؤں کو بھی جو قبول نہیں ہے ان کا اجر دیکھے گا تو انسان چاہے کہ کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور سب کا اجر آج مجھے یہاں ملتا. کیونکہ بعض اوقات انسان کی باقی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو دعائیں مانگتا رہتا ہے وہ اس کے اعمال میں بہت زیادہ اضافے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا، وہ ذکر کرتا رہتا، بیچ میں کوئی دعا مانگ لیتا ہے اس کی قبول ہو جاتی. مظلوم اور عادل حکمران. پھر اسی طرح توبہ کرنے والا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا نہیں قبول ہوتی. وہ آدمی جس کی بیوی برے اخلاق والی ہو اور اسے طلاق نہیں، یعنی انتہائی بد زبان ہے، بد اخلاق ہے. وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لینا ہے لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا، اور وہ مانگتا ہے کہ مجھے واپس مل جائے میرا پیسہ لیکن کوئی گواہ نہیں. اور وہ آدمی جس نے بے وقوف آدمی کو مال دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو. کسی ایسے شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کی یا انویسٹمنٹ کی کہ جو بے وقوف تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی اس کام کی. بعض اوقات لوگ اپنی باتوں سے لوگوں کو بے وقوف بنا لیتے ہیں اور لوگ اپنا بڑا پیسہ گنوا بیٹھتے ہیں. اب وہ انسان دعا کرتے ہیں اللہ وہ میرا پیسہ واپس آئے، میرا جو قرض دیا تھا واپس آئے، میری پریشانی دور ہو، لیکن ان کی نہیں سنی جاتی جو اس طرح کا کام کرے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں. کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر نہیں کرو گے تو بھی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوگی. اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. تو اجتماعی حیثیت میں اکٹھے جو امت کی حالت ہے، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا اتنی حرم میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ بحیثیت امت ہم اپنے اس فرض کو بھول گئے. ہم اپنے انڈیویجول عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکتے نہیں. کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، اور ہم مشورہ اس کو دے سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، وہ نہیں سنے گا یا نہیں. آپ اس کو بتا دو، ایک دفعہ کوئی برا کر رہا ہے تو روک دو، اور اچھی بات پتا ہے تو شیئر کرو کسی بھی طرح. تو جب آپ اچھی بات دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، نیکیوں کے دروازے لوگوں کے لیے کھولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، المعجم الاوسط طبرانی کی حدیث ہے، آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے. تو جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی. مگر زانیہ عورت جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں، یعنی زنا یا حرام کام کرنے والوں کی اس وقت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اپنے اس عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ گناہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور خاص طور پر کبیرہ گناہ جیسے شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے. اب کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے یا اسی طرح زنا یا شراب اور ان حرام کاموں میں پڑا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے مشکلیں بڑھتی چلی جاتی. تو ان گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے دلوں کی پکار کو سنتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. قرض دیتے ہوئے گواہ نہ بنائے. تو اب اسے قرضہ واپس چاہیے تو اسے نہیں مل رہا اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اب اس کی نہیں سنی جائے کیونکہ his own fault. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تم کو حکم دیتا ہے
کہ امانتیں اہل کے سپرد کرو، یہ اللہ کا حکم. اور آخر میں آتا نا کہ نعما یعظکم بھی، کتنی اچھی تم کو نصیحت کرتا ہے. لیکن جب انسان ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنی چابی دے دیتا ہے، مثلا کار دے دیا اپنے بچے کو کہ جس پہ چلانی نہیں پوری طرح آتی اور ایکسیڈنٹ کر کے آ گئی، تو اب آپ رو رہے ہیں تو غلطی کس کی ہے؟ آپ نے نااہل کو چیز دی. اسی طرح کوئی کام آپ نے کسی کو دیا اور وہ بگاڑ کے لے آیا، بس آپ نے میڈ کو کوئی ایسی چیز دی کرنے کے لیے، اس کو آتا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں، نااہل ہے، انکوالیفائڈ ہے، اور وہ خرابی کر کے لے، تو اب آپ اپنے آپ کو روئیں، اس کو نہیں، کیونکہ غلطی اپنی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہاں بھی اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، قرآن مجید میں آتا ہے اذا تداینتم بدین، جب تم قرض کا لین دین کرو فاکتبوہ، لکھو اس کو. اگر آپ نے نہ لکھا، نہ کسی کو گواہ بنایا، اور دوسرا مکر گیا، وہ آگے سے ہاتھ ہی نہیں آ رہا، تو پھر اپنی غلطی. نہیں، پیسے آپ دے رہے ہیں، کیوں برا مانے؟ ایسا کریں، لکھ کے لے جائیں، وہ کہے شاید کچھ نہیں، کاغذ پر لکھیں اور ساتھ پیسے رکھ لیں اور ساتھ کاغذ رکھ لیں، تو ہنستے ہنستے کہیں کہ یہ آپ گن لیں، تو اس سے میرا خیال ہے سائن بھی کر لیتے، اچھا ہوتا ہے، اللہ کا حکم بھی ہے. بس ایسا کہیں، یہی امر بالمعروف ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی حرج نہیں، مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے، لیکن اللہ کا حکم لکھ کے پڑے. جی ہاں، نہیں یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں، یعنی اس معاملے میں بس انسان پھر اللہ سے اقرار کرے، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، اب نہیں پتا تھا، غلطی کر بیٹھے، اب آپ ڈبو دیا. اب وہ تو ٹھیک ہے، اللہ ہم کو معاف کر دے اس وقت، یہ ہماری غلطی تھی نا کہ ہم نے پرکھا نہیں، جانچا نہیں، تو وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نقصان کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے ہم کو اجر دے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی اس طرح کی آیات یا احادیث ہیں، اب جیسے بیوی بد زبان ہے تو مال نااہل کے سپرد کیا، تو قرضہ نہیں لکھا، تو جہاں ہم نے ہی اللہ کا حکم توڑ دیا، تو پھر اپنے لیے خود مشکلات کو راہ دی. یعنی یہ احکام اللہ تعالیٰ نے پریکاشن کے طور پر بھی ہم کو بتائے. یہ جو بیوی کے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ آ رہا ہو کہ یہ کیا بات ہے کہ آخر عورت کو پریشانی ہوتی ہے، پھر اس کا سارا غصہ زبان سے ہی نکلتا ہے، تو کیا پھر عورت کو طلاق دے دی جائے؟ بات یہ ہے کہ عورت کا جو کردار ہے یا رول ہے گھر میں، وہ صرف ایک بیوی یا ایک ماں کا نہیں، وہ نسلوں کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کرتی ہے بچے اس سے سب اثر قبول کرتے ہیں. ایک ماں کے اگر 5 بچے اور ماں باپ سے لڑتی رہتی ہے ہر وقت، اس کی عزت نہیں کرتی، تو وہ بیٹیاں کیا سیکھیں، باقی بچے کیا دیکھ کے سیکھ رہے ہیں، ان تک کیا اخلاق جا رہا ہے. اس کا ضروری مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی طلاق سے ہی بات شروع کرے. قرآن مجید میں اور بھی سٹیپس بتائے گئے ہیں جو نشوز کے حل کے لیے ہیں. اس میں ایک طرف تو مرد کو اس کا فرض پہچاننے کے لیے کہا گیا، دوسری طرف عورت کو بھی انڈائریکٹ وارننگ ہے کہ دیکھو بدتمیزی اور بد اخلاقی تمہارا حق نہیں ہے، تم بہت سے حقوق سے مزید محروم ہو جاؤ گے اگر تم نے ایسا کیا. ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس اپنے بچے کی شکایت لے کر، بیٹے کو بھی ساتھ لایا کہ امیر المومنین یہ میرا بیٹا بہت بدتمیز ہے، یہ میری بات نہیں سنتا. حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا بچے کو کہ کیوں نہیں تم باپ کی بات سنتے؟ تو اس نے کہا کہ کیا بچے کا بھی باپ پر کوئی حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہے. کیا ہے؟ کہا کہ وہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو قرآن کی تعلیم. تو بچہ بولا کہ میرے باپ نے مجوسی لونڈی سے شادی کی، نام میرا جال رکھا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیاہ، بدفام، بدصورت، اور قرآن کی تعلیم تو اس نے دی نہیں کبھی مجھے. اب جب اس نے اپنے فرض نہیں پورے کیے تو مجھ سے کس بات کی توقع؟ تو باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین چیز جو دے سکتا ہے وہ کیا ہے کہ شادی کے وقت صرف اپنی خواہشات اور جذبات کو نہ دیکھے بلکہ نیک عورت سے شادی، کیونکہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا، پھر اولاد بھی نیک ہوگی اور پھر وہ بھی اطاعت گزار اور فرمانبردار ہوگی، کیونکہ ماں ان کو ادب اور اخلاق سکھائے گی. اور نام اچھا رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت نام سے پکارتا ہے. بعض لوگ بچوں کو ان کے نام اچھے رکھنے کے باوجود بھی غلط قسم کے نک نیم سے پکارتے رہے، شیطان کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، یہ بڑے شیطان بچے ہیں. ایک ہر دوسری ماں کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کی شرارتوں کو شیطانیاں کہہ رہی ہے. بچے معصوم، انہیں الفاظ کا چناؤ بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں، ہم ہر طرح کی تعلیم کے لیے فکر کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کی طرف ان کو نہیں لاتے. اس لیے اگر ہمیں بچوں سے کوئی شکایت ہو تو پہلے خود کو دیکھ ہم نے کیا کیا، اور اس کے لیے پھر حل کیا، واپس اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنی اصلاح، اچھے رول ماڈل بن کے پھر بچوں کی اصلاح. جی کیونکہ ہم ایک حکم پر تو عمل کر لیتے ہیں کہ وہ اس سے شادی کرے، باقی سارے فرائض بھلا دیتے ہیں کہ اس کو بھی دین سکھانا ہے اور اپنے بچوں کے دین کا بھی انتظام کرنا ہے. کیونکہ دین کے صرف ایک حکم پر یا ایک رخصت پر عمل کر کے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. دوسرے ایک حضرت عمر نے تو روک دیا تھا نا پھر کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ مسلمان نسل بگڑنے کا اندیشہ ہو تو اس اجازت یا رخصت کے اوپر بین بھی لگایا جا سکتا ہے. بعض اوقات ماں باپ لگا سکتے ہیں، بعض اوقات کوئی اور لگا سکتا ہے.
اصل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو کیا اس میں پھر اہل میں اگر وہ بیوی آ گئی تو اس کو آگ سے نہیں بچانا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا، وہ صرف ایک رخصت ہے، کیونکہ اس میں اس کے اسلام لانے کے چانسز بہت ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ میجورٹی کنورژن کس کے تھرو ہوئی؟ عورتوں کی ہوئی، اور وہ شادی کی وجہ سے۔ تو اگر یہ دروازہ بند کر دیا جاتا تو بہت سے لوگ جو ان کے لیے اسلام کا دروازہ بند ہو جاتا۔ وہاں ایک اور مسئلہ ہے، لیکن دین کو ایز اے ہول نہیں، صرف ایک پارٹ کو نہیں، ایک جز کو نہیں۔ آج اس طرح سے کا جملہ بتایا جس طرح آپ دیکھیے، بتانے کے لیے پہلے تو خیر خواہی بہت ضروری ہے، اور ہمیں ہر مسلمان کی خیر خواہی کا حکم دیا گیا ہے، الدین والنصیحہ، تو ہر ایک سے خیر خواہی۔ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے کسی ہلاکت کے گڑھے میں، تو کیا آپ اس کو روکیں گے نہیں؟ کوئی شخص غلط کر رہا ہے، کیا اس کو پکڑیں گے؟ دنیا میں اگر کوئی کسی ڈچ میں جانے والا ہو تو ہم کھینچ کے بھی پکڑیں، چیخ کے بھی پکڑیں، ہم یہ نہیں سوچیں گے برا مان رہا ہے۔ جہنم کا گڑھا اس سے بڑا ہے، جب اس طرف کوئی جا رہا تو ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ جب اینڈ اس کا نظر آئے گا نا ہم کو کہ وہ کہاں پہنچنے والا ہے، تو ہم چیخ اٹھیں گے یا اللہ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑ سکتے ان کو، ایسے پیار سے مانے، ڈانٹ کے مانے، کچھ بھی کریں، ان کو روکنا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رستے بھی سکھا دے گا اور آسان بھی کر دے گا۔ اور کوئی کام کرنے سے آتا ہے، کرتے کرتے تجربہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی کیا نہیں ہوتا تو اس لیے شروع میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں، پھر سیکھ جاتا ہے انسان۔ لیکن یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ کرنا لازم ہے، نہیں بیماری ہے تو علاج کرانا بھی لازم ہے، اور شفا کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیا پتہ بیماری اچھی تو اس لیے رہے، نہ، آپ مانگیں، پھر اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا دینا اور کیا نہیں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ جی